जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जायज़ा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हुसैन थेबू। हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की इकानमी को किस तरह से बेहतर बनाया सकते हैं। ये सारे मसाइल, ये पॉलिटिकल, ये बाकी जो लॉ एंड आर्डर के मसाइल, इन सब का हल सिर्फ़ एक है कि पाकिस्तान की इकानमी को किस तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। अभी आज हम यहाँ लाहौर में मौजूद हैं। नेवी वार कॉलेज लाहौर ने एक मेरी टाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप 5 किया, जिसमें मुख्तलिफ़ लेक्चरर्स आए, प्रोफेसर आए, जिन्होंने पाकिस्तान की इकानमी पे और ख़ास तौर पे मेरी टाइम के ऊपर बात की, ब्लू इकानमी के बात की। आखिरी दिन पे इस प्रोग्राम में प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आरिफ साहब भी, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब भी तशरीफ़ लाए, और उससे एक दिन पहले मुशाहिद हुसैन सैयद साहब भी तशरीफ़ लाए। उन सब ने मेरी टाइम अफेयर्स पे बात की कि पाकिस्तान की ब्लू इकानमी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कमोडोर एहसान ख़ान, सितारा इम्तियाज़ हैं, डिप्टी कमांडेंट पाकिस्तान नेवी वार कॉलेज। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। हमने इस इवेंट में देखा कि जो वर्कशॉप हुई, मुख्तलिफ़ किस्म के लोग आए, डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ से लोग आए। अब इस वक्त हमारे साथ हाजी फजल इलाही जो MPA हैं, KPK से, PTI से इनका ताल्लुक़ है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं लोकल गवर्नमेंट। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ साथ कोशिश ये की गई कि यहाँ पे बिज़नेस कम्युनिटी की भी रिप्रेजेंटेटिव हो, मीडिया की हो, बाकी लोगों की हो, को जितना बेहतर हो सकता है तो हम इसको बेहतर बना सकें। हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद तारिक यूसुफ, प्रेसिडेंट KCCI भी मौजूद हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बहुत बड़ा इदारा है जो बिज़नेस कम्युनिटी के लिए। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। साथ साथ हमारे साथ सैयद जावेद हसनैन, जिनका ताल्लुक़ PMLN से है, MNA हैं 92 सरगोदा से। सबसे पहले बात करेंगे डिप्टी कमांडेंट साहब से, जो कमोडोर एहसान साहब हैं, कि इस वर्कशॉप का असल मकसद क्या था। सर हुसैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें थोड़ी सी हमें ज़रा बड़े कैनवस के ऊपर बात को समझने की ज़रूरत होगी। पाकिस्तान जिस जगह पे मौजूद है जोग्राफी तौर पे, हम समुंदर के दुनिया के चंद जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं, हम वहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ पे हम समुंदर से बहुत कुछ अफादियत हासिल कर सकते हैं। ख़ास तौर पे तजारत के हिसाब से आप देखें कि दुनिया का तकरीबन 60 से 70% तेल जो है, जो कि खलीज ममालिक से निकलता है, वो हमारे बिल्कुल जनूब में से होके गुज़रता है। अनफॉर्चुनेटली 75 साल से आज़ादी के बाद से, जहाँ बाकी तमाम इदारों में काफ़ी तरक्की हुई, समहाउ हम समुंदर की तरफ उस तरह से नहीं देख सके, या समुंदर से वो फ़ायदे नहीं उठा सके जो बाकी ममालिक ने, ख़ास तौर पे यूरोपियन ममालिक ने ये फ़ायदा उठाया। और आप ये देखें कि जितनी भी इस वक्त तरक्की याफ्ता अक़वाम हैं, वो समुंदर और समुंदर से मिलने वाली मुख्तलिफ़ नेमतें जो हैं, उनसे भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये 2017 में ये डिसाइड हुआ, और इसका सेरा जो इस वक्त के करंट चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाज़ी, वो ये उनका आइडिया था कि वो तमाम लोग जो कि इकॉनमी मैरीटाइम डोमेन के साथ स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो बिज़नेस में हैं, चाहे वो पॉलिसी मेकिंग में हैं, या डिसीजन मेकिंग में हैं, या वो सिक्योरिटी प्रैक्टिशनर्स हैं, प्रोवाइड करने वाले हैं, उन सबको एक जगह पर इकट्ठा किया जाए और आपस में बताया जाए एक दूसरे को कि किस जगह पे क्या मसला है और उसको कैसे बेहतर करना है। लिहाजा 2017 में ये पहली जो मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप है, उसका इनेकाद किया गया, और इसमें वो लोग चूज़ किए गए जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं। और उन स्टेक होल्डर्स में स्टार्टिंग फ्रॉम सेनेटर्स, लेजिस्लेटर, जो जिसमें सेनेटर्स, पार्लियामेंटेरियंस, नेशनल असेंबली, फिर सूबाई असेंबली से भी, क्योंकि जो आपकी ह्यूमन रिसोर्स आनी है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स एक सूबाई सब्जेक्ट है, वो फिर उसमें सूबों से भी रिप्रेजेंटेटिव्स, यानी मेंबर्स प्रोविंशियल असेंबली। उसके बाद जो ब्यूरोक्रेसी में इम्पॉर्टेंट डिसीजन मेकर्स हैं, उनको मदऊ किया गया। इन सब के होने के साथ साथ असल जो जिनके गिर्द इकॉनमी चलती है, यानी एंटरप्रेन्योर्स, उनको भी इसमें मदऊ किया गया। फिर जो पर्सपेक्टिव लेके चलते हैं, जैसे मीडिया है, उनको भी साथ लेके चला गया, और जो एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करते हैं,
جو جس میں اکیڈیمیا ہے، پروفیسرز، پی ایچ ڈاکٹرز، مختلف یونیورسٹیز سے جو لوگ آ رہے ہیں جو لکھتے ہیں، جن کی ایک نظر ہے ان چیزوں کے اوپر، ان کو بھی مدعو کیا جاتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں وہ لوگ جو کہ ایک سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے لیے یعنی پریکٹیشنرز ہیں، جس میں پاکستان نیوی اور ایم ایس اے یا اس طرح کے جو لوگ ہیں، ان کو بھی ساتھ میں شامل کیا گیا. مقصد یہ ہے کہ سب کو لا کے ایک سوچ کے اوپر لایا جا سکے. لہٰذا ان کو اکٹھا کرنے کے بعد جو سبجیکٹ میٹر ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا موقع دیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ جگہ ہیں جیسے نیول ہیڈ کوارٹر ہو گیا یا باقی تھنک ٹینکس ہیں، وہاں لے کے جایا جاتا ہے. اور ساؤتھ میں جہاں پہ آپ کا مین میری ٹائم اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان جگہوں پہ بھی لے جا کے ایکچوئل ان جگہ پہ دکھایا جاتا ہے، کیونکہ ان میں ہم سے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس جگہ کو دیکھا ہی نہیں. تو وہاں ان کو لے جا کے دکھایا جاتا ہے ان کی کیپیبلٹی، ان کا فنکشن اور ان کے چیلنجز، وہ فرسٹ ہینڈ نالج ملتا ہے. اسی طرح نہ صرف کراچی میں بلکہ تمام کوسٹل ایریا میں، اس میں کریکس بھی شامل ہیں جو آپ کے سرکری کے ساتھ تک کا علاقہ ہے، گوادر میں، ارمارا میں. اور وہاں پہ یہ بھی دکھانے کا موقع ملتا ہے کہ پاکستان بحریہ صرف سیکیورٹی ہی نہیں پرووائڈ کر رہی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو کوسٹل ایریا کے اندر، ساحلی علاقے کے اندر جو سوشل اپلفٹ اور پبلک ویلفیئر کے لیے جتنے کام کیے جا رہے ہیں، اس میں بھی پاکستان بحریہ کس طرح لوکل پاپولیس کے لیے کام کر رہی ہے. حاجی فضل الہی صاحب، آپ کا تعلق کے پی کے سے ہے. آپ نے پورا ایک نیوی نے ایک زبردست ٹرپ کرایا جس میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ انہوں نے بہت اچھا کام بھی کیا ہوا ہے. سب سے اچھی بات جو ہم نے وہاں پہ دیکھی کہ وہ ہاسپٹل بھی بنایا ہوا ہے جو لوکل لوگوں کو بھی فیسلٹیٹ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایک ایجوکیشن کا انسٹیٹیوٹ بھی ہم نے جو وزٹ کیا 2 دن پہلے. آپ اس سے پورے جو یہ ورکشاپ تھی کیا میسج لیا اور کس طرح سے اس کو آگے جا کے آپ امپلیمنٹ کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ کا بھی اور آپ کے جی ٹی وی کا بھی. ایسے ہیں جی کہ اس سے پہلے ہماری یہ سوچ تھی کہ شاید نیوی جو ڈپارٹمنٹ ہے اور جو ادارہ ہے، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہاں پہ جو ہے کراچی میں ایک بندرگاہ ہے، اس میں ان کے 4-5 جہاز ہے اور باقی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. لیکن اس ورکشاپ سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ کم از کم یہ پورے تقریباً 50% جو ہے ملک کو کور کرتے ہیں. اور یہ شاہ بندر، گوادر، دوسرا جو ہم گئے وہاں پہ اور مارا، کافی مطلب بہت خدمات ہیں. اور جس طرح سے یہ کام کریں ماشاءاللہ، یقین کرے، میں تو ارمانہ میں جب وہ ہاسپٹل میں گیا ہوں تو میں اس سائڈ پر بیٹھ کے میرے آنکھوں سے آنسو چلے گئے کہ ماشاءاللہ یہ یہاں پہ اس جنگل میں ایک غریب لوگ ان کو علاج مہیا کیا جا رہا ہے اور وہ بھی فری، کوئی اس سے چارجز اور اس نہیں کی ہے. سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہ بیس کے اندر نہیں تھا، وہ باہر تھا. اگر بیس میں اندر ہوتی اس کی سیکیورٹی ہوتی ہے، آنے جانے میں بہت پرابلم ہوتا زبردست تھا. انہوں نے کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ دیکھیں، میں کہتا ہوں کہ وہ ادارے ہوتے ہیں جو کام کرتے ہیں. ایسے تو پاکستان میں ادارے بہت سارے ہیں لیکن کوئی اپنا کام صحیح طریقے سے اور ایمانداری سے سر انجام نہیں دے رہے. اس کا مین وہ ہے، میں آپ کو فش ڈپارٹمنٹ کی بات کروں، یہاں پر ہم جاتے ہیں وہاں پر ان کا کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ جو لوگ فشنگ کر رہے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. اور وہ پرانے زمانے کے جو ہیں وہ بیگ پڑے ہوتے ہیں اس میں ڈالتے ہیں، تو اس میں بندہ دیکھ کے کیا اس کا دل کرے گا. تو یہ جو سب سے بڑی جو بلیو اکانومی میں ہے، اگر فشنگ جو کرتے ہیں جو فشز ڈپارٹمنٹ سے بندے، ان کے ایک ٹیم بنائے جائیں. اور وہ ٹیم ایسا ہونے چاہیے جس میں نیوی کا بھی ممبر ہو، اس میں فشنگ ڈپارٹمنٹ کا بھی ہو، اس میں ریلوے کا بھی ہو، اس میں پی آئی اے کا بھی ہو. اور پورے پاکستان میں جو ہے تقریباً 14-15 گھنٹے کے اندر جو ہے یہ جو سمندر کا جو فش ہے وہ وہاں پہ پہنچ سکتے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پاکستان میں جو ریسورسز ہیں، وہ چاہے ٹورزم ہے جو ہمارے پاس اس طرح سے ہم بینیفٹ نہیں لے پا رہے ہیں. دنیا میں ٹورزم مین اسٹریم اکانومی ہوتی ہے. جس طرح سے فضل بھائی نے بات کی کہ کے پی کے میں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب ہمارے پاس یہاں پہ مبصرین آئے، انہوں نے یہ بتایا کہ 1 حصہ زمین، 3 حصہ پانی. اور بات یہ ہے کہ 1 حصہ ریسورسز زمین پہ، 3 حصہ ریسورسز پانی میں ہیں. لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو پراپرلی ایکسپلور کریں، اس سے فائدہ لے سکیں. ایک چھوٹا سا کمرشل بریک،
اور بریک کے بعد مہمانوں سے بلو اکانومی پہ بات ہماری کنٹینیو رہے گی۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کو کس طرح سے بہتر بنا سکیں، کون کون سے پاکستان میں ریسورسز ہیں جس کے تحت ہم اکانومی کو بوسٹ کر سکتے ہیں۔ آج ہمارا خصوصی پروگرام بلو اکانومی کے اوپر، سمندر میں کتنی نعمتیں خدا تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہیں، ان سے ہم کس طرح سے فائدہ لیں گے۔ طارق یوسف صاحب، یہ جو سارا پروگرام ہے میں سمجھتا ہوں یہ صرف آپ کے لیے تھا، کیونکہ آپ نے ہی بتانا ہے کہ ملک میں کس طرح سے آپ بزنسز کو پروموٹ کریں گے۔ فیکٹری کا پہیہ چلے گا، بتی جلے گی تو اکانومی بہتر ہوگی، باتوں سے تو کچھ نہیں ہوگا۔ آپ ایکسپورٹ بڑھائیں گے، آپ 20 بلین سے 28 پہ جا کے پھر پیچھے آگے جا رہے ہیں، تو آپ نے اس سے یہ جو ہم اتنے دنوں سے آپ بڑی کین آبزرویشن بھی تھی، کیا پایا سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ہم نے ایک ٹرپ کیا، اس میں بہت زیادہ ایکسپوجر ہمیں دیکھا۔ میں آپ کے علم میں ایک بات لاؤں کہ پاکستان کی 30 بلین کی ایکسپورٹ ہے، اباؤٹ 28 30 27 واٹ ایور، اور اس میں جو بلو اکانومی ہے اس کا شیئر ہے صرف آدھا بلین۔ باقی کا جو 29.5 بلین ہماری ایکسپورٹ ہے ڈالرز کی، اس میں ہماری ساری انپٹ شامل ہے۔ اس میں ہم دھاگا بھی لگاتے ہیں، کپڑا بھی لگاتے ہیں، اسپورٹس گڈز بھی لگاتے ہیں، کپڑے کو رنگتے بھی ہیں، اس کے گارمنٹس بھی بناتے ہیں، سرجیکل آئٹمس بھی بناتے ہیں۔ ان تمام کو ہم جمع کر کے جب لے کے چلتے ہیں تو ہم 30 بلین پہنچتے ہیں۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ویتنام جیسا ملک صرف مچھلی کی ایکسپورٹ میں 90 بلین ڈالرز کی ایکسپورٹ کرتا ہے، اور ہماری ہے صرف آدھا بلین، کوئی میچ نہیں ہے۔ اس دورے میں جو سب سے زیادہ اہم بات اجاگر ہوئی وہ یہ ہوئی کہ میریٹائم سیکیورٹی، دیر آر پرابلمس اباؤٹ فشنگ انڈسٹری ان ایڈیشن ٹو اکوپمنٹ۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ ایک بالکل نگلیکٹڈ سیکٹر ہے، اور اس پہ پوری توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یہاں ابھی تک جو انفارمیشن گیدر ہوئی ڈیورنگ دس ٹرپ آلسو، وہ یہ ہے کہ ہم بالکل کنونشنل انداز میں کاروبار کر رہے ہیں۔ ہم اچھی فش بھی لے رہے ہیں، ساتھ میں گاربیج بھی کلیکٹ کر رہے ہیں، اور ان دونوں کو مکس کر دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ دا کوالٹی آف پروڈکٹ جو ہے وہ بہت سارے ممالک کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک۔ حکومت کو بالکل ایک ٹاسک فورس بنانی چاہیے میرے حساب سے، اونلی فار دا فشنگ انڈسٹری۔ 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا ہمارا ساحل ہے، صاف بلو واٹر جیسے ہم نے دیکھا، اور انٹیپڈ ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نیچرل ریسورس کو بغیر کوئی انڈسٹری لگائے ہوئے ہم ٹیپ کر سکتے ہیں، ہم فارن ایکسچینج کما سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ جدید ٹرالرز کی یقیناً ضرورت ہے، کیونکہ جو ہمارے یہاں سسٹم ہے ابھی تک وہ کنونشنل ہے، اور وہ کوالٹی جو کنونشنل سسٹم سے کلیکٹ ہو رہی ہے اور جس طرح ہم اس کو پروسیس کر کے پیک کر رہے ہیں، وہ آج کے زمانے میں جب ہائیجین کے کانسیپٹس بڑے ہائی ہو گئے ہیں، وہ ایک ایکسیپٹیبل فینومینا نہیں ہے۔ تو ہمیں یقیناً اس طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس ریسورس تو ہمارے پاس ہے، لیکن ہم اسے انکیش نہیں کر پا رہے۔ ہمیں اسے انکیش کرنے کی ضرورت ہے، چاہے ہمیں جیسے ہم ٹیکسٹائل ملوں میں پیسے لگا رہے ہیں، جیسے ہم ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے سافٹ لون دے رہے ہیں، ہمیں اس ایریے میں بھی سافٹ فائنینسنگ فیسلٹی پرووائڈ کرنی چاہیے تاکہ یہ انڈسٹری جو ہے بوسٹ کر سکے۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ہم طارق ہدا صاحب سے ملے جو کے پی ٹی کے تھے، باقی جن بھی ہیڈ سے، تو دے آر ولنگ ٹو ڈو سم تھنگ۔ سپورٹ صرف حکومت کی طرف سے ہو تو وہ ہمیں بڑے ان کے اندر انرجی نظر آئی، اور وہ گورنمنٹ کی لیک آف انٹرسٹ کی وجہ سے تھوڑے سے وہ مایوس تھے۔ سر میں آپ سے عرض کروں، جب تک پرائیویٹ پارٹنرشپ نہیں آئے گی، جب تک ایک انٹرپرینور بیچ میں نہیں آئے گا، اس وقت تک کسی بھی انڈسٹری کا جو آگے بڑھنا ہے نا، سرکاری اداروں کا کام ہے مینجمنٹ کرنا، بیسیکلی بزنس کرنا جو ہے وہ ایک انڈیویجول کا کام ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ تو اگر اس میں ہمارے پاس اس طرح کی پروجیکٹس آ جائیں
اس کو ایک پروجیکٹ کے طور پہ لینا کے بالکل۔ جس پہ پرائیویٹ انٹرپرینور آ جائے تو یہ آپ دیکھیے کہ ایکسپورٹ جو ہے یہ کہیں سے کہیں چلی جائے گی، اور اس میں ہمارا شیئر مطلب بہت بہت حد تک میں کہوں گا صرف کہ بہت ہی لو ہے۔ جاوید حسنین صاحب، آپ ایم این اے ہیں، لیجسلیٹر ہیں، اور آپ کی بڑی زبردست آبزرویشنز بھی ہم نے دیکھی، وہ ہر ٹائم ٹو ٹائم آپ ڈیلی بیسس پہ دے رہے۔ آپ نے کیا آبزرو کیا اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا آپ کل جا کے ہاؤس میں لیجسلیشن کے لیے سبمٹ کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو میں نے فیل کیا ہے، ایک تو وہاں پہ صوبوں کے اختیارات اور وفاق کے اختیارات تھوڑے سے اس کی ڈیولپمنٹ میں حائل ہیں۔ صوبوں کو آگے آنا چاہیے، اس کے بارے میں اپنے قوانین بنانے چاہیے، اور جو فشریز کے ڈپارٹمنٹ ہیں ان کو ایکٹیو کرنا چاہیے، اور لوگوں میں اس کا حوصلہ پیدا کرنا چاہیے۔ کراچی کا ساحل بدقسمتی سے ہم گندا کر چکے ہیں۔ یورپی ممالک ہوں یا باہر کا کوئی بھی ملک ہو، وہاں کی پہلی بات تو ہے کہ اس گندگی میں فش رہی نہیں، جو ہے وہ ہم سے کوئی خریدنے کو تیار نہیں۔ ابھی تک ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ بلوچستان کا ساحل اس آلودگی سے پاک ہے۔ ہمیں وہاں پہ فوری طور پہ انڈسٹری بھی لگانی چاہیے، اور فشرز کو پراپر طریقے سے ٹرین بھی کرنا چاہیے، گورنمنٹ کو اس کی سپورٹ بھی کرنا چاہیے۔ یہ ایک ایسا کام ہے جس کا ہم 6 مہینے 1 سال کے اندر رزلٹ لے سکتے ہیں۔ آپ اگر کوئی فیکٹری لگانا چاہیں اور اس سے ڈیولپمنٹ چاہیں تو 2-3 سال تو فیکٹری لگتے ہوئے گزر جائے گی۔ فش اللہ تعالیٰ نے سمندر میں پیدا کر دی ہے، وہ اپنی عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہتی ہے۔ آپ اس کو کل ہی پکڑ کر یورپی ممالک میں بیچ سکتے ہیں، اور کثیر تعداد میں زر مبادلہ اس سے کما سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو وفاق کے زمرے میں آتا ہے، جو لیجسلیشن وفاق نے کرنی ہے، اس کے لیے ہم بھرپور قدم اٹھائیں گے اور اس پہ بات بھی کریں گے، اور انشاءاللہ ہم گورنمنٹ کو اس سٹیج پہ لے آئیں گے کہ وہ یہ جتنے قوانین ہیں اس کی پروٹیکشن کے لیے وہ بنائے۔ سیکنڈ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس ساحل کے ساتھ ساتھ کچھ جگہوں پہ ہمیں ٹورزم کو ڈیولپ کرنا چاہیے۔ اتنا کلین، نیٹ اور صاف بیچ بہت کم ملکوں میں ملتا ہے۔ ابھی تک یہ آلودگی سے پاک ہے۔ اگر ہم وہاں پہ یہ کام کر لیں اور ٹورسٹ کو اٹریکٹ کر لیں تو اس سے بھی بہت زیادہ انکم بڑھے گی۔ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ پاکستان از اے رچ آف ریسورسز۔ ہمارے پاس اتنے ریسورسز ہیں، ہمارے پاس یوتھ ہے، ہمارے پاس 60% سے ابو یوتھ ہے۔ دنیا میں جو مین ریسورس ہے وہ صرف یوٹیلائزیشن آف یوتھ ہے۔ اس کو ہم اگر کرنا چاہیں تو بہت اچھی اپرچونیٹیز ہے، ٹورزم بہت اچھی اپرچونیٹیز ہے۔ لیکن آج ہم خصوصی بات کریں گے، ہم بریک پہ جا رہے ہیں۔ بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو کمانڈر احسان صاحب سے بات کریں گے کہ پاکستان میں بلو اکانومی کا پوٹینشیل کیا ہے، دنیا میں کتنے % جو ہے وہ بلو اکانومی سے لوگ فائدہ لے رہے ہیں، ہمارے پاس سمندر کیسا ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں جو ہماری گورنمنٹ اس پہ اگر عمل کرے تو ہماری اکانومی بہتر ہو سکتی ہے، اور اکانومی بہتر ہو سکتی ہے تو پاکستان کے سارے مسائل بھی صحیح ہو سکتے ہیں۔ تو ایک چھوٹا سا کمرشل بریک۔ جی ویلکم بیک ناظرین، اس وقت ہم خصوصی پروگرام کر رہے ہیں پاکستان نیوی وار کالج لاہور سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کمانڈور احسان احمد خان، ستارہ امتیاز، ملٹری ڈپٹی کمانڈنٹ پاکستان نیوی وار کالج۔ سر، بلو اکانومی کا پاکستان میں پوٹینشیل کیا ہے؟ میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ پاکستان مال و مال ہے اس پوٹینشیل میں، کیونکہ ہم دنیا کے اس خطے میں بیٹھے ہیں کہ جہاں سے
جو ایک اہم خام مال ہے، جو ایندھن ہے پوری دنیا کا، وہ یہاں سے جا رہا ہے. تو جیسے باقی پینل ممبرز نے بھی بات کی اور انہوں نے موسٹلی بات کی فشریز کے حساب سے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بحر عرب کے اندر ہر قسم کی مچھلی موجود ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ سمندر میں جاؤ اور اپنے لیے رزق تلاش کرو. تو یہ تو ٹریڈیشنلی مچھلی کے لیے لوگ جاتے رہے ہیں، لیکن یہ صرف ایک واحد نئی چیز نہیں ہے. شپ بلڈنگ انڈسٹری، بوٹ بلڈنگ انڈسٹری بہت بڑا پوٹینشیل ہے جو کہ ایگزسٹ کرتا ہے. یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ 3 ملکوں کا ذکر کر سکتا ہوں، چائنا، کوریا اور جاپان، جنہوں نے بہت میسو انداز میں اس کو بلڈ کیا ہے. اور انفیکٹ انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے شپ بلڈنگ کو اپنا ہب انڈسٹری قرار دے کے اس کو اپنی پالیسی اس پہ لے کے چلیں، جس کی وجہ سے باقی انڈسٹری بلڈ ہونا شروع ہو گئی ہے. تو اگر آج آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ جی ہم نے دنیا میں سب سے بڑے، سب سے اچھے اور سب سے سستے جہاز بنا کے دینے، تو آپ کی باقی انڈسٹری جو ہے اس شپ بلڈنگ انڈسٹری کے ساتھ ساتھ خود بڑھنا شروع ہو جائے گی، چاہے وہ آٹو موبائل انڈسٹری ہے، چاہے وہ پلاسٹک کی ہے، چاہے وہ انجنز بنانے کے لیے ہے، ربر کی چیزیں، کیونکہ جہاز بنانا اٹ سیلف ایک پوری ایک شہر کے طریقے ہے جس میں ہر قسم کا مٹیریل، شیشے سے لے کے ہر قسم کا آئل، ربر، لکڑی استعمال ہوتی ہے. یہ بالکل اسی ہے جس طرح آپ گھر کا ایک کنسٹرکشن شروع کرتے ہیں تو اس میں بھی الیکٹریشین کا کام بھی چل رہا ہے، اس میں سریے کا کام بھی ہے، سیمنٹ کا بھی ہے، ریت والے، ہر چیز اس سے، کئی انڈسٹریز اس سے چلتی ہیں. تو شپ انڈسٹری بھی بالکل اسی طرح ہے. تو جب شپ بنتا ہے تو اس کی ایک لائف بھی ہے، اور اس لائف کے ختم ہونے کے بعد اس نے ختم بھی ہو جانا ہے. تو ہم دنیا میں سب سے آگے تھے شپ بریکنگ کے اندر، گڈانی کے اوپر. آہستہ آہستہ ہوتے ہوئے ہم اس وقت 3 یا 4 نمبر پہ پہنچ چکے ہیں، کیونکہ پالیسیز تھوڑی سی کلیئر نہیں تھیں. یہ بھی ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے، اپرچونٹی ہے، کیونکہ ہمارے پاس کیونکہ لوہا اپنا موجود نہیں ہے. تو ان جہازوں کی شپ بریکنگ سے ہم بہت بڑی تعداد میں لوہا حاصل کر سکتے ہیں جو کہ ہر جگہ پہ استعمال ہونا ہے. اور جب یہ جہاز ایک کو ختم کیا جاتا ہے تو اس میں سے اور صرف لوہا نہیں، اور بہت کچھ چیزیں نکلتی ہیں جو کہ باقی انڈسٹریز میں استعمال کے لیے آتی ہیں. اللہ نے ہمیں اتنے اچھے پورٹس دیے ہیں، گہرا پانی دیا ہے، اور ہم جغرافیائی طور پہ ایسی جگہ پہ موجود ہیں کہ اگر ہم اپنے پورٹس کی کیپیبلٹی بڑھا لیتے ہیں، اور گوادر پورٹ کا کانسیپٹ ہی یہ ہے وچ از کالڈ دی ٹرانس شپمنٹ، کہ جی آپ اپنا سامان لیں، یہاں سے ڈمپ، بڑے جہاز پہ سامان یہاں پہ ڈمپ کریں، کیونکہ گہرا پانی ہونے کی وجہ سے زیادہ بڑا جہاز آ سکتا ہے، اتنے بڑے جہاز ہر پورٹ میں نہیں جا سکتے. تو ہم لا کے ادھر سے اپنا سامان ڈمپ کریں، اور چھوٹے جہاز جیسے جو کہ سویز کینال میں سے گزر سکتا ہے وہ جہاز سامان وہاں سے لے کے آگے چلے جائے. تو ٹرانس شپمنٹ ایک بہت بڑا پوٹینشیل ہے جو کہ ہم استعمال کر سکتے ہیں. سنگاپور کی 90% ٹریڈ از تھرو وہ ٹرانس شپمنٹ کی ٹریڈ ہے. ایون ہم جب سجاول گئے تو ہمیں پریزنٹیشن کیٹی بندر کے بارے میں بھی دی جی گئی جی، کہ بہت بڑا پوٹینشیل، بہت پوٹینشیل ہے. اس کے بعد آپ کا جو سمندر ہے، ہمارے پاس کلیئر انڈیکیٹرز ہیں کہ جس میں سطح سمندر کے نیچے جو مٹی ہے، کیونکہ ہمارا حق ہے اس کے اوپر ایکسکلوسیو اکنامک زون میں بھی اور کانٹیننٹل شیلف میں بھی، کہ زمین کے نیچے جو کچھ موجود ہے وہ ہماری ملکیت ہے، اور وہاں پہ بے تحاشا نعمتیں موجود ہیں جن کے اوپر نکالنے میں بے شک بہت محنت لگتی ہے، لیکن پوٹینشیل موجود ہے جو کہ ہم نکال سکتے ہیں. انڈیا نے ممبئی ہائی کے باہر کافی ساری ڈرلز کی، اس کے بعد ان کو ملا. ہالینڈ نے، شیل کمپنی نے کچھ 68 کنویں ڈرل کیے تھے، اس کے بعد ان کو پہلے کنویں کے اوپر جو ہے جا کے ان کو تیل اور گیس ملا. تو پوٹینشیل موجود ہے اگر آپ اس کو نکالنا چاہیں. اس کے بعد جو ہمارا، کیونکہ ہماری سمندر میں لہریں کافی اونچی ہیں، تو سمندر سے، لہروں سے انرجی پروڈیوس کرنے کے بہت سارے مواقع موجود ہیں. ہائی انویسٹمنٹ ہے، ہوا بہت اچھی چلتی ہے، تو سمندر کے اندر ونڈ فارمز لگانے کا بہت پوٹینشیل ہے. اس کے علاوہ سی ویڈس جو بہت زیادہ ادویات بنانے میں اور یورپی ممالک میں یا اور کئی جگہوں کے اوپر خوراک کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، وہ ہمارے پاس موجود ہے. سو یہ تو بالکل چھوٹی سی چند چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس سے بھی زیادہ ہمارے پاس مواقع موجود ہیں اگر پالیسیز کی کلیئرٹی اور ہمیں اپنا وہ جو کانٹیننٹل نظر ہے ہماری زمین کی طرف دیکھنے والی، اس کو اگر ہم گھما کے سمندر کی طرف لے کر آ جائیں تو اس کے لیے بہت سارے مواقع موجود ہیں. رائٹ. حاجی فضل الہی صاحب، آخر میں آپ کیا میسج دیں گے؟ یہ آپ نے پوری ورکشاپ کو دیکھا، ان میں چیزوں کو آبزرو کیا،
हुकूमत पाकिस्तान को, आवाम को और लेजिस्लेटर जो हमारे सेनेट में और MNA हैं उनके लिए क्या मैसेज? ऐसा है जी कि मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि ये जो पाकिस्तान है ये जन्नत का टुकड़ा है। इसके ज़मीन के नीचे ख़जाने देखें, ज़मीन के ऊपर ख़जाने देखें, मौसम देखें, इसके समंदर में ख़जाने देखें। यहाँ पर जो ज़रूरत है सिर्फ़ और सिर्फ ईमानदारी के साथ कानून साजी की है। और फिर जैसे हमारे तारिक यूसुफ साहब ने बात की कि एक टास्क फोर्स होनी चाहिए जिसमें तमाम इदारे होने चाहिए और जो सही काम करे उसको अप्रिशिएट किया जाए और जो नहीं करेंगे उसको आउट करके दूसरे डिपार्टमेंट को लाने चाहिए। और बेहतर बनाने के लिए जो इंडस्ट्री है फिशेस की वो भी होनी चाहिए। अब माइनिंग देके वो भी मजाक कर रहे हैं, उसके साथ जहाँ पर भी हो, चाहे वो पाकिस्तान के किसी कोने में भी हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, KP हो, पंजाब सिंध हो, जहाँ पर भी, वहाँ पर भी सही तरीके से काम नहीं हो रहा है। और काम जो है, जो भी माइनिंग है वो हवा में उड़ रहे हैं। और जो तरीक़ाकार है, जो कानून है, किताबों में तो सब कुछ है, लेकिन अगर फील्ड पे आप जाएं, मैं चैलेंज करता हूँ जितने भी गवर्नमेंट गुजरे हैं या मौजूदा है, मैं सबको चैलेंज करता हूँ कि कुछ भी नहीं है कर रहे हैं। और मौके पर जो है किताबों में एक चीज़ है लेकिन साइड पर कुछ नहीं है, क्योंकि मैं फील्ड वर्कर हूँ और मुझे सब पता है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है तमाम पाकिस्तानियों से कि बस करें, अल्लाह का वास्ता है कि जो किया है वो किया है। इसके बाद सही मानों में कानून साजी करके और जो कानून साजी करते हैं उसको इम्प्लीमेंट करें, ये मेरी दरख्वास्त है। राइट। प्रेसिडेंट KCCI मोहम्मद तारिक यूसुफ साहब, आप अपनी बिज़नेस कम्युनिटी को ये सारा कंप्लीट करने के बाद आपने क्या देखा यहाँ पोटेंशियल, और आप अपने बिज़नेस कम्युनिटी को ख़ास तौर पे क्या मैसेज देंगे कि वो ब्लू इकानमी कहाँ इन्वेस्ट करें? हमारे जो बिजनेसमैन हैं उनकी भी तवज्जो इस तरफ होनी चाहिए। ये एक बहुत पोटेंशियल बिजनेस है। किसी भी कारोबारी आदमी की तवज्जो हम दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे कि भाई ये एक एरिया है, आप कन्वेंशनल बिजनेस को छोड़ के डाइवर्सिफिकेशन में 30 बिलियन में से हम 20 बिलियन तो सिर्फ टेक्सटाइल में कर रहे हैं, तो टेक्सटाइल से आगे भी दुनिया तो दुनिया उसके आगे, यही मैं अर्ज कर रहा हूँ। तो हमें थोड़ा सा ना डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपनी एक्टिविटीज में। बहुत सारे एरियाज हैं, हम इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं है, हम वी हैव नॉट बीन एबल टू shift from the focus of those industries which are running for last 20 years or 50 years. बिल्कुल ठीक। सितारों से आगे जहाँ और भी है, अभी इसके इम्तिहान और भी हैं, तो अभी मुल्क को बनाना है, मुल्क को बेहतर करना है, तो फिर हमें चैलेंजेस मैं एक बात दोबारा रिपीट करूंगा कि गवर्नमेंट को अपना कंसर्न किसी भी इंडस्ट्री के बंद होने पर पूरी तरह से सीरियस। राइट। सैयद जावेद हसनैन साहब, आप आखिरी मैसेज क्या देंगे आवाम को? पहली बात तो है कि हमारी फ़िश के एक्सपोर्ट ना होने में दो चीज़ें इंतहाई अहम हैं। एक तो समुंदर की आलूदगी की वजह से नहीं हो रही, दूसरा हमारे फरसूदा निज़ाम की वजह से नहीं हो रही। हम कराची शिप यार्ड वालों को चाहिए कि बड़े जहाज़ों के साथ साथ जदीद फ़िशिंग बोट्स भी बनाएं, ताकि कल जिस वक्त भी हम इस साइड पे तवज्जो दें तो हमें फिर उस वक्त ये बोट्स इंपोर्ट्स ना करनी पड़ जाएं। हम इस पे तवज्जो दें तो यकीनन अगर हमारा कराची शिप यार्ड जदीद फिशिंग बोट्स बनाएगा तो उसके साथ साथ लोगों की तवज्जो इसकी तरफ बढ़ेगी और फिशिंग सेक्टर आगे से आगे जाएगा। हुकूमत और अवाम को मैं ये अपील करूँगा कि मैं इंशाल्लाह जैसे ही मेरी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुलाकात होती है, मैं उनके साथ टास्क फोर्स की बात करूँगा। और आवाम के लिए मैं ये कहता हूँ कि आप जहाँ पे दूसरे बिज़नेस के बारे में सोच रहे हैं, आप ज़्यादातर रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, उससे बाहर निकलें और ब्लू इकॉनमी में अपना पैसा इन्वेस्ट करें। और सबसे शॉर्ट टर्म में आपको जो प्रॉफिट दे सकता है वो एग्रीकल्चर और ब्लू इकॉनमी दे सकती है। तो अल्लाह का नाम लेके इसकी तरफ बढ़ें तो इंशाल्लाह इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया कमांडर एहसान खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारी मेहमान नवाजी की, हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, तो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल मार्सिव पार्टिसिपेंट आई वुड लाइक टू थैंक यू एंड स्पेशली थैंक टू नेवल चीफ
जिन्होंने हमें बुलाया और हमें खुल के बातें करने की अपॉर्चुनिटी दी कि किस तरह से मुल्क में इकानमी को बेहतर बना सकते हैं। ये एक परसेप्शन है कि हमारे जो इदारे हैं वो अपना काम करें तो मुल्क ठीक हो जाएगा, लेकिन हमें इस बात पे फ़ख्र है कि जो हमारे मिलिट्री के इदारे हैं वो अपना भी काम कर रहे हैं, उनको इस मुल्क की भी फ़िक्र है और वो चाहते हैं कि मुल्क की किसी तरह से इकानमी बेहतर होगी तो सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। ये सिक्योरिटी का मसला कंसर्न सीधा डायरेक्ट इकानमी के साथ है। बंदे के पेट में रोटी होगी तो वो चोरी करने नहीं जाएगा, डाका डालने नहीं जाएगा। तो इकानमी को बेहतर करना इज़ आवर प्राइम टारगेट, इट्स आवर गोल। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं पाकिस्तान नेवी का और कमांडर एहसान साहब का। इसके साथ साथ हाजी फजल इलाही साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तारिक यूसुफ साहब, आपने बहुत मुश्किल पूरे टेन्योर में सवालात भी किए और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर जावेद हसनैन साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा बड़ा अच्छा साथ रहा। हमने बहुत तकरीबन आधा पाकिस्तान हमने देखा और ये हमारे लिए सारी चीज़ें नई थी कि हमारे पाकिस्तान में कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि हम जिनको एक्सप्लोर कर सकें और पाकिस्तान की इकानमी को बेहतर बना सकें। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।